बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 28 फरवरी है और दिन है जुमे का। आपसे पहला इंटरेक्शन और पहली ख़बर जो है वो बड़ी अफसोसनाक है। कोड़ा खटक की मस्जिद में धमाका हुआ है और मौलाना समीउल हक के जो बेटे हैं हामिदुल हक, उनकी शहादत की खबरें मौसूल हो रही हैं। अभी तक कंफर्म नहीं हुई, लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो गए हैं और काफ़ी सारे लोग शहीद हो गए हैं। दूसरा ये वजाहत कर दूं कि जो ही बारिश हुई है तो वही तबीयत ख़राब हो गई है। ये बीमारी मुझे कॉलेज में लगी थी, गले वाली, यानी ज़रा सी ठंड होती है मेरा गला ख़राब हो जाता है। आपको बताया था, ऑपरेशन भी करा चुका हूँ। बहरहाल ये मैंने कहा शायद आवाज़ थोड़ी आपको बदली हुई महसूस हो, तो बहरहाल ये इसी बात पे हमारा इख्तिलाफ है। अब देखें ना, वो बंदे आए, कहीं से तो आए, वो मस्जिद पहुँचे, मस्जिद में उन्होंने धमाका किया, धमाका करके मासूम नमाजियों को शहीद कर दिया और किसी को परवाह नहीं है। यही हमारा इख्तिलाफ है कि अपना काम करें, यानी सारी तवन्नाइयाँ वहाँ पे लगाएं। बहरहाल ये बहुत अफसोसनाक है। किसी के अकीदे से इख्तिलाफ हो सकता है, किसी के नमाज पढ़ने के तरीके से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन इंसान की जान लेना, जिसके बारे में कुरान ने वाज़ेह फरमाया है कि एक इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल है। इनके वालिद मौलाना समीउल हक के साथ भी ऐसा वाक़या पेश आया था, उनका भी कोई नहीं पता चला। हामिदुल हक साहब अगर वो शहीद हो गए तो उनका भी कोई पता नहीं चलेगा। बहरहाल हम दुआ ही कर सकते हैं। दूसरी खबर है वो विक्रांत गुप्ता। विक्रांत गुप्ता बड़े नामवर सहाफ़ी हैं, स्पोर्ट्स सहाफ़ी हैं इंडिया के। उनसे सवाल हुआ है कि पाकिस्तान में जो है वो सबसे ज़्यादा कौन सा क्रिकेटर मकबूल है। अब आप अंदाज़ा करें, 92 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद इमरान खान ने क्रिकेट छोड़ दी थी। अब साल निकाल लें कितने साल हो गए। विक्रांत गुप्ता कहते हैं कि इंडिया में अभी भी पहले नंबर पे सिर्फ और सिर्फ इमरान खान मकबूल हैं। इमरान खान की जगह कोई नहीं ले सका। अभी तक इंडियन फैंस के दिल में जो इमरान के लिए इज्जत है, प्यार है, मोहब्बत है, वो किसी और के लिए नहीं। उससे अगली खबर पे जाते हैं और उससे अगली खबर जो है वो बड़ी अफसोसनाक है। मौसमियाती तब्दीलियों को ज़हन में रखें ना, मराकश के जो बादशाह हैं, इतनी कहत साली मराकश में हो चुकी है, इस्लामी मुल्क है, ब्रदर इस्लामी मुल्क है, कि मराकश के बादशाह ने सरकारी तौर पर इस साल कुर्बानी पर पाबंदी की जो है वो दरख्वास्त कर दी है कि जो मराकश के लोग हैं वो इस साल कुर्बानी न करें। आप अंदाज़ा करें कि एक मुल्क में जब कुर्बानी पे पाबंदी हो, आप जानते हैं कि कितने जानवर ज़िबह किए जाते हैं और अल्लाह ताला के नाम पे ज़िबह किए जाते हैं। मुझे बड़ा अजीब सा लगा ये फ़ैसला। बहरहाल बादशाह ने कहा है कि मुल्क के हालात ऐसे नहीं हैं, कहत साली है, तो आपने कुर्बानी से गुरेज करना है। ये बड़ी अजीब खबर है। उसके बाद अगली खबर जो आपको देनी थी, कौमी असम्बली का इजलास। ये आज कायमा कमेटी ने जो है इंकशाफ किया है कि फ़ी घंटा 6 करोड़ रुपया खर्च आता है। 6 करोड़ फ़ी घंटा। अब अगर 4 घंटे इजलास जारी रहे, 5 घंटे, उसमें होता क्या है? एक दूसरे को गालियां देना, एक दूसरे की जो है ना माँ बहनों को बीच चौराहे में जो है ना वो रुस्वा करना, क्या होता है कौमी असम्बली में आप देखते हैं। और वहाँ पे जो है ना 6 करोड़ फ़ी घंटा पड़ता है। ये कायमा कमेटी ने इंकशाफ किया है। और कौम की पैसे देता कौन है? कौम। और कौम की बेहतरी के लिए वहाँ पे क्या होता है आप अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद जो है ना वो जमहूरियत में पाकिस्तान जो है वो कितने दर्जे जी, ये आया है पाकिस्तान 2 दर्जे इसकी तनज़ली हो गई है। होनी थी 2 दर्जे कम है। पाकिस्तान में जमहूरियत कहाँ पे है? यानी आप देखें ना, आप बोल नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते, आप देख नहीं सकते। अगर आप किसी चीज़ पे आवाज़ उठाते हैं तो आप इमरान रियाज को देख लें, साबिर शाकिर को देख लें, डॉक्टर मुईद पीरज़ादा को देख लें, ये पार्लियामेंट किस तरह वजूद में आई। तो 2 दर्जे कम है, ज़्यादा होनी चाहिए थी। एहसन इकबाल साहब, मैंने बताया था, ये मेरा ख्याल है नून लीग के बाद मैट्रिक हैं, प्रोफेसर मशहूर हैं। इन्होंने कहा जी कि ये मजाक है कि इमरान खान को अमेरिका आज़ाद कराएगा। बिल्कुल जी, हम तो कहते हैं बिल्कुल अमेरिका आज़ाद न कराए, अपने दम पर आए, अदालतें करें। ये मजाक नहीं है। मजाक वो था जब जर्नैल उल्टे लेटे,
اتنا سارا وہ خط کا پھڑکا تھا اور اس خط کے سامنے پوری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ لیٹ گئی اور انہوں نے رجیم چینج کر ڈالا اور آپ جیسے کارٹونوں کو اس ملک پر مسلط کیا اور اس ملک کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ اعداد و شمار ظاہر کر چکے ہیں کہ عمران خان کی آخری رات سے لے کر اور دسمبر 2024 تک 42 ارب ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے مختلف شعبوں میں۔ تو ظاہر ہے آپ نے کہنا ہے مذاق تو ہمارے ساتھ ہوا، بہرحال کہہ آپ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی مان لیتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد میں ایک تھنک ٹینک ہے، ان کی گول میز کانفرنس ہوئی ہے اور بڑا اچھا انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ جو پاکستان کی آپ کو ترقی نظر آتی ہے نا، یہ نظر آتی ہے کوئٹہ میں جو بلوچستان کا دارالحکومت ہے، لاہور میں، کراچی میں، پشاور میں۔ آپ دور دراز کہیں بھی نکل جائیں آپ کو کوئی ترقی نظر نہیں آئے گی، یا آپ کو ترقی نظر آئے گی اسلام آباد میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور حل انہوں نے پیش کیا ہے صوبے کہ پاکستان کو کم از کم جو ہے وہ 15 صوبوں میں بانٹا جائے۔ بالکل حقیقت ہے۔ آپ کبھی روڈ کا سفر کریں، کبھی آپ ٹرین کا سفر کریں، آپ کو راستے میں ایسے ایسے علاقے ملیں گے، آپ کو راستے میں ایسی ایسی بستیاں ملیں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے، جہاں پہ نہ کوئی ہسپتال کا نام، نہ کوئی جو ہے نا وہ سکول کا نام، نہ کوئی ڈسپینسری، کچھ بھی وہاں نہیں ہے۔ پولیس نے وہاں پہ غدر مچایا ہوا ہے، پولیس جو کچھ کرتی ہے، تھانے اتنی دور ہیں تھانے، یعنی آبادیوں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ جو آپ اشتہار دیکھتے ہیں یہ دارالحکومتوں کے ہیں۔ جس طرح شہباز شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پنجاب کا آدھا بجٹ یعنی 10 روپے تھا تو 5 روپے اس نے لاہور پہ خرچ کر دیے۔ تو یہ اسی طرح دور دراز علاقوں میں KPK میں چلے جائیں، بلوچستان میں چلے جائیں، سندھ میں چلے جائیں، آپ کو لگ سمجھ جائے۔ بہرحال انہوں نے کہا جی کہ صوبے زیادہ بنائیں۔ سالانہ سگریٹ والے 300 ارب جو ٹیکس ہے وہ نہیں پے کر رہے، 300 ارب۔ بار بار آپ کو کہتا ہوں نا FBR اس کے پیچھے ہے، اور شبر زیدی نے کہا تھا اگر FBR کو بند کر دیا جائے تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا FBR کے جتنے ملازمین ہیں ان کو گھر میں بیٹھ کے یہی تنخواہیں دی جائیں پھر بھی پاکستان ترقی کر جائے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ سالانہ 22,000 ارب کی کرپشن ہوتی ہے FBR میں، 22,000 ارب کی ایک سال میں۔ اب اندازہ کریں تو سگریٹ والے جی 300 ارب سال کا ٹیکس وہ کھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اگلی بات جو آپ سے کرنی تھی وہ یہ کرنی تھی کہ 2 ماہ میں 5 کیسز پولیو کے آ گئے ہیں۔ آپ کو بتاتا ہوں نا، ڈالر خور یہ اب یہ جو 2 بچے ہیں یہ میرے اور آپ جیسے کے بچے ہیں، ساری زندگی گئی۔ کسی امیر کے بچے کو جو ہے نا وہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے پانی آپ کو بتایا سوئمنگ پول میں جو ہے نا وہ منرل واٹر ہے، استنجے کے لیے منرل واٹر ہے، ان کا کدھر جو ہے نا وہ ہوگے پولیو کے وائرس ہوں گے۔ ہمارے لیے آپ کے لیے پوری دنیا پولیو فری ہو چکی ہے، لیکن یہ نہیں کریں گے۔ بہت ڈالر آتے ہیں پولیو کے جو ہے نا اس میں پروگرام میں بہت ڈالر آتے ہیں بھائی، ہمیں دکھانے کے لیے قطرے شطرے، میرا تو خیال ہے وہ بھی پانی پلاتے ہوں گے، ان سے کوئی امید بھی نہیں ہے، کوئی امید۔ بہرحال 2 کیسز اور سامنے آ گئے ہیں جی پولیو کے، اور اس کے علاوہ مدرسہ حقانیہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، بڑا افسوس ہوا ہے۔ اور جو لوگ گھر سے جمعے والے دن ہم اہتمام کرتے ہیں، گناہ گار لوگ ہیں جو ہے نا اہتمام کرتے ہیں، کپڑے عطر مسواک شسواک، پھر جمعے پہ جاتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، تو وہاں پہ آگے سے یہ ہو جائے تو آپ خاندانوں کا اندازہ کر سکتے ہیں، کوئی معذور ہو گیا ہوگا، کوئی شہید ہو گیا ہوگا، مسجد کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ بہرحال دل بڑا جو ہے وہ دکھی ہے۔ سمگلر ایک وزیر بن گیا ہے، آج ڈسکس کریں گے۔ ایک سپلائر وزیر بن گیا ہے ان کے مطابق، ایک چرسی وزیر بن گیا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے ٹوٹل 25 وزیر بنے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ٹوٹل 27 وزیر بنے ہیں۔ میں نے آپ کو رپورٹ کیا تھا 4 وزیر، پھر میں نے معذرت کی تھی کہ نہیں 10 سے 15 وزیر، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ یہ تو کوئی 25 اور کوئی 27 کہہ رہا ہے، وزراء بن گئے ہیں۔ اور پھر کو ریلیٹ کریں گے جو ہمارا فیوریٹ ہے نیرو۔ آج
آج آپ کو دستاویزی ثبوت بتاؤں گا جو ہے نا وہ نیہرو کے بارے میں، پھر آپ نے ڈاٹ کنیکٹنگ کر لینی ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ نانی خسم کیتا ماڑا کیتا، کر کے چھڑ دیتا ہور ماڑا کیتا۔ یہ کیا سٹوری ہے یہ بھی بتاتا ہوں۔ اس کے بعد جرنیل 9 مئی کا مقدمہ ہار گئے۔ یہ عمران خان کے سب سے بڑے مخالف اور جس شخص کا اوڑھنا بچھونا عمران خان کی مخالفت ہے، اس شخص نے اقرار کر لیا ہے، اور مترئی ماں کی حکومت اور پاکستانی کرکٹ ٹیم۔ یہ ارشاد فرمایا ہے جناب فیصل وارڈن نے۔ فیصل وارڈن نے تازہ ترین ارشاد میں فرمایا کہ جو مترئی ماں ہے نا پنجاب کی، اس کی کارکردگی پاکستانی کرکٹ ٹیم کی طرح ہے، جو اشتہاروں میں آپ کو چھکے چوکے، یعنی جب کوئی کرکٹ کا سیزن آئے نا، یعنی پی ایس ایل آئے یا کوئی ٹیم آ جائے، جس طرح آج کل چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے، آپ نے ان کھلاڑیوں کے اشتہار نوٹ کرنے ہیں کہ یہ کتنے اشتہاروں میں کام کرتے ہیں۔ کروڑوں روپے ان اشتہاروں سے پر منٹ وصول کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کمپنیاں اپنی پروڈکٹ کی مشہوری کرتے ہیں، لوگوں میں یہ مشہور ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن جب میدان میں جاتے ہیں تو میدان کل جو میچ منسوخ ہوا ہے تو گروپ میں بنگلہ دیش رن ریٹ کی وجہ سے اوپر چلا گیا، پاکستان آخری نمبر پہ ہے میدان میں۔ تو فیصل وارڈن نے کہا کہ یہ جو مترئی ماں ہے پنجاب کی، اس کی کارکردگی بھی انہی کی طرح ہے۔ یہ اشتہاروں میں چھکے چوکے، کینسر اسپتال، سکول، کالج، یونیورسٹیاں، بسیں، الیکٹرک بسیں، جہاز، ایئر ایمبولینس، لیکن میدان میں زیرو۔ لیکن سوال پھر وہی آتا ہے کہ ان کو لایا کون؟ اس سے پہلے والے ویلاگ میں میں نے آپ کو 9/11 کی سٹوری بھی سنائی تھی اور جمہوری لاشوں کے بارے میں بھی، لیکن کبھی کبھی نا واقعی افسوس ہوتا ہے۔ یعنی میں جتنی اللہ پاک کی مرضی ہوگی، اس میں آپ تو بہت تعاون کرتے ہیں کہ بہت کم لوگ دیکھتے ہیں، جتنی میں ریاضت کرتا ہوں نا آپ لوگوں کے لیے تو بہت کم رسپانس ملتا ہے، کبھی کبھی بڑا دل برداشتہ ہوتا ہوں۔ بہرحال آپ لوگوں کی محبت ہے۔ تو پہلے والا ویلاگ میں نے اسی پہ کیا تھا کہ جمہوری لاشیں، وہ بھی فیصل وارڈن نے کہا۔ اب فیصل وارڈن کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا میدان میں صفر ہے۔ سوال پھر وہی ہے، یعنی سوال سارے غلط تھے، جواب کیا دے دے کہ لایا کون ہے؟ قوم کو تو پتہ تھا ان کا، قوم کو تو 40 سال سے پتہ ہے۔ میری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے، نیشنل ٹی وی پہ قطری خط، کیلبری فونٹ، وہ جی اس کی بینیفیشل اونر ہے میری ہمشیرہ۔ قوم کو تو سارا پتہ تھا، پناما رانی، سارا قوم نے پھر 8 فروری کو یعنی بالکل علیحدہ کر دیا سارا کچھ۔ تو لایا کون؟ یہ آپ ہمیں یہ کیا بھاشن دیتے ہیں کہ جی یہ گراؤنڈ میں زیرو ہے اور اشتہاروں میں یہ ہے؟ تو پوچھیں نا اپنے باپوں سے جن کے آپ جوتے پالش کرتے ہیں، جن کی آپ فائلیں اٹھاتے ہیں، جن کا آپ جو ہے نا وہ جتیاں صاف کرتے ہیں، جن کی جرابیں سونگھتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ کس نے مسلط کیا ہے؟ یہ بھاشن کون سے آپ آگے ٹی وی پہ دیتے ہیں؟ حفیظ اللہ خان نیادی آپ جانتے ہیں مسلم لیگ کے بڑے قریب ہیں، بڑی چنگی لگنی ہے مسلم لیگ نون حفیظ اللہ نیادی کو۔ حفیظ اللہ نیادی یہ تحریک انصاف کے بانیوں میں ہیں، بڑے قریب تھے، عمران خان کے بہنوئی ہیں، فرسٹ کزن ہیں، لیکن تھوڑا سا کسی ٹکٹ پہ اختلاف ہوا اور حفیظ اللہ خان نے ساری کشتیاں جلا دیں۔ بہرحال یہ ان کا حق ہے، وہ علیحد ہو گئے، لیکن جتنی بے رحم تنقید حفیظ اللہ نیازی نے کی عمران خان پہ ان سارے سالوں میں، تو وہ آپ کے سامنے، حالانکہ میں کبھی حیران ہوتا کہ اتنا قریبی رشتہ، چلیں بہنوئی والا رشتہ بندہ کنسیڈر نہیں کرتا، تو میاں والی میں جو ددیال کے جو رشتے ہیں نا وہ بڑے میٹر کرتے ہیں ایسے معاملوں میں۔ یعنی پتریر کہتے ہیں ہم اسے، چاچے نے پتر کو ہم پتریر کہتے ہیں، یعنی سگے چچا کا بیٹا، اور وہ ایسی تنقید کرتا ہے۔ اچھا ایک اور لطف کی بات کہ بیٹا وہ ماموں کے ساتھ کھڑا ہے، اس کو 10 سال سزا ہو چکی ہے، اب یہ دیکھ لیں تضاد۔ بہرحال حفیظ اللہ خان نیادی نے کہا ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ مین جرنیل، کہ جرنیل 9 مئی کا مقدمہ ہار چکے ہیں۔ حفیظ اللہ نیادی صاحب آپ نہ بھی بتائیں تو پوری قوم کو پتہ ہے، یعنی یہ سارا مقدمہ سامنے تھا قوم کے 8 فروری کو۔ ڈی چوک والے دن احتجاج جب ہوا شودا چوک میں، اس وقت بھی لوگ سامنے تھا 9 مئی، تو لوگ فیصلہ کر دیتے کہ انہوں نے جی پاکستان کی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے، یہ غدار ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ وطن دشمن ہیں۔ انہوں نے تو آپ نے
اتنا بندوبست کیا کہ چمٹا، کمپیوٹر، ٹی وی، سٹیپلر، لیپ ٹاپ، کولر، ایسے نشان دیا آپ نے لوگوں کو، لیکن پھر بھی لوگوں نے پوچھ کے ٹھپے مارے، 2/3 اکثریت دے دی۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ کی، واقعی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ٹرمپ کے خلاف تھی، بالکل خلاف تھی، لیکن جب عوام نے فیصلے دے دیے تو اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے نا وہ تسلیم کر لیا کہ ظاہر ہے لوگوں کا ملک ہے، لوگوں کا فیصلہ، ہم کیا کریں۔ تو یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے ظرف نہیں دکھایا، انہوں نے ڈبے چوری کر لیے، اور ڈبے چوک کے نس گئے اور پھر اور چینج کر کے بھر دیے۔ تو بہرحال حفیظ اللہ نائی صاحب نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے کہ وہ 9 مئی ہار چکے، ہم پہلے دن سے کہتے ہیں، جنہوں نے پریس کانفرنس کی وہ دودھ کے دلے ہو گئے اور باقی پھنس گئے۔ تو جی آگے ہم آتے ہیں، نانی خسم کیتا ماڑا کیتا، آپ کو بتایا کہ ISPR نے ایک نغمہ جاری کیا، سن دشمنا، وہ جو ہم نے ابھی نندن کے جہاز گرائے تھے، اس میں کیا دکھایا گیا؟ اس میں دکھایا گیا مقبوضہ کشمیر کے بجائے، آپ کو پہلے رپورٹ کر چکا ہوں، مقبوضہ کشمیر کے بجائے دکھایا گیا انڈیا کے زیر انتظام کشمیر، مقبوضہ ختم، کیا مقبوضہ نہیں ہے؟ اپنے سنگیاں کو لے، وہ پھر ظاہر ہے جب نغمہ آیا تو لوگوں کو، آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا ان کو کیوں برا لگتا ہے، پونچھ کا مقام دکھایا گیا تھا کشمیر میں، اور وہاں پہ لکھا گیا کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر، لوگوں نے پکڑ لیا، ISPR کو وقتہ پڑ گیا، انہوں نے جی ڈیلیٹ کر دیا نغمہ۔ تو لوگوں کے ذہن میں تھا کہ جی جب کرٹیسزم آیا ہے تو اب اس کو ظاہر ہے کراپ کریں گے یا کوئی، وہ پھر انہوں نے اسی طرح ڈال دیا، کراپ شراپ نہیں کیا، خصم کر لیا۔ اس کے بعد کس کو اتارا؟ عطا تارڑ کو، جس کو دیکھ کے لوگوں کی ہنسی نکل جاتی، یہ 3 نمبر پہ تھا لاہور میں ووٹوں کے لحاظ سے، اس کو کون ووٹ دیتا؟ بہرحال اس نے کہا کہ وہ جو اندر لگا ہوا ہے نا، وہ پونچھ کی جو تصویر لگی ہوئی ہے اور انڈیا کے زیر انتظام لکھا ہوا ہے، تو وہ الجزیرہ کی رپورٹ تھی، اب اندازہ کریں، وہی نانی خسم کی تھا۔ تو یعنی آپ کراپ کر دیں، الجزیرہ کی تو کئی رپورٹس ہیں، پھر الجزیرہ کی رپورٹ ڈی چوک والی بھی کہیں کہ ہاں ہم مانتے ہیں، گولی چلی، لوگ شہید ہوئے، لوگوں کی ٹانگیں اڑی، لوگوں کے سر پھٹے، وہ پھر الجزیرہ والی وہ بھی مان لیں، یہاں پہ آپ بڑا الجزیرہ کا احترام کر رہے ہیں۔ بہرحال پھر جی عطا تارڑ کو اتار دیا گیا، اور عطا تارڑ نے یہ آ کے بتایا، وہی نانی خسم کی تھا، ماڑا کی تھا، چھاڑ دیتا اور ماڑا کی تھا، کوئی ایکسپلینیشن تو دیں۔ اگر یہ اس طرح کا جھول ہے تو آپ تک تو استعفے آ جانے چاہیے تھے، اگر آپ کی نیت صاف تھی تو پھر استعفے دیں وہ لوگ جنہوں نے یہ سارا بنایا، آڈٹ اس کا جو نا اس کو ایڈٹ کیا، اس کو کراپ کیا، اس کو بنایا، تو وہ استعفے دیں اور ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالیں۔ وضاحتیں کون سی آ کے ہمیں پتہ ہے آپ نے بیچ دیا ہے، ہمیں پتہ ہے امریکہ کہتا ہے کہ بس کشمیر بھول جاؤ، دوستی کرو، تجارت کرو، لٹرن بٹرن کرو اور کچھ بھی نہ کرو، فنکاروں کا تبادلہ کرو، ادھر کی ادھر جو ہے نا گرم گرم فلمیں آئیں ادھر لگاؤ وہ فلمیں، ہمیں پتہ ہے۔ تو بہرحال جی یہ عطا تارڑ نے وضاحت دی ہے۔ اب آپ کو بتایا حنیف عباسی، یعنی تاریخ میں اتنی بڑی مقدار نہیں پکڑی گئی جو حنیف عباسی سے ایفیڈرین کی پکڑی گئی تھی، لوگوں کو پاؤڈری بناونا، نام پڑ گیا تھا ایفیڈرین عباسی، وزیر بن گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور سمابیہ طاہر سے اتنی برے طریقے سے یہ ہارا ہے، میں پنڈی میں رہتا ہوں، اتنے برے طریقے سے ہارا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور یہ اسمگلر، یہ کہتی تھی اسٹیبلشمنٹ، میں نے آپ کو بتایا نا، فائلیں بناتے ہیں، دکھاتے ہیں، خود سارا خود کرتے ہیں، سارا خود گارڈ ہیں، خود ڈرائیور ہیں، خود جھنڈی دکھاتے ہیں، خود گاڑی چلاتے ہیں۔ انہوں نے اسمگلر بنایا، عمر قید ہوئی اس شخص کو، عمر قید، رات کو وزیر بن گیا۔ اس کے بعد سپلائر، اون چودھری سپلائر ہے لڑکیوں کا اور چرس کا، کابینہ کو سپلائی کرتا ہے، عطا تارڑ کا ریکارڈ پہ بیان موجود ہے، رانا سنولا کا موجود ہے، اب ان کو سپلائی کرے گا۔ اون چودھری کی شکل سے لگتا ہے جتنی پھٹکار اس کی شکل پہ، اور یہ سلیمان اکرم راجہ سے پتنی 80,000 کی لیڈ سے ہارا لاہور سے، وہ بھی وزیر بن گیا۔ اب وہ سپلائر کدھر گیا؟ کوئی توارا دین مان، کوئی توارا تمبی ناڑا، کوئی توارا آگا پیچھا۔ اس کے بعد معلم جبہ، آپ کو یاد ہوگا، معلم جبہ کی زمین پرویز خٹک نکل گیا، معلم جبہ کی زمین پرویز خٹک مشیر بن گیا، اور لعنت ہے پرویز خٹک پہ، 5 سال وزیر اعلیٰ، اس کے بعد وزیر دفاع، اور اب مشیری لے کے وہ 6ٹھی کرسی پہ بیٹھا تھا۔
اس نے کہا مبینہ طور پہ کہ میرے ساتھ آپ نے جو کیا نا اور میری پارٹی بنوائی، وہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی، جو نہیں نظریاتی تھی یا پارلیمنٹرین، کوئی بہرحال اس نے پارٹی لہذا بنائی، جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا تھا اور پارٹی بنوائی تھی اور مجھے کہا تھا کہ آپ کو جتوائیں گے، میں وہ سارا بتاتا ہوں۔ اس نے کہا تیلی پہلوان نے کہ میں وہ سارا بتاتا ہوں۔ فوراً انہوں نے کہا جی بناؤ بناؤ بناؤ، اس کے منہ میں ہڈی ڈالو، اس کا منہ باندھو۔ انہوں نے ہڈی ڈال دی۔ وہ چرسی اور وہ معلم جبہ والا ملزم وہ بھی وزیر بن گیا۔ اب یہ میں آپ کو کئی دفعہ نام لے چکا ہوں نہرو کا، ویسے آج میں یہ نا بالکل آپ کو ایز اٹ از دی موسٹ ایول، برے مین اینڈ ویمن، مرد اور عورتیں ان ہسٹری، تاریخ کے برے ترین لوگ، یہ کتاب ہے، بڑی مزیدار کتاب ہے، سارے سنگی انسانے اس کتاب نے وچے۔ تو یہ میں آپ کو اب یہ سمگلر، چرسی، سپلائر، یہ ذہن میں رکھنا ہے اور یہ ذرا ملاحظہ کرنا ہے، آپ کو لطف آئے گا اس کے بعد۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ میں ویورشپ زیادہ ڈیزرو کرتا ہوں، اور اگر آپ لوگوں نے لائک نہ کیا، آخری وارننگ ہے، اور اگر آپ لوگوں نے شیئر نہیں کی ویڈیو، تو میں آپ کو اتنے گانے سناؤں گا کہ آپ کے کانوں سے دھواں نکلنے لگ جائے گا۔ پھر آپ نے گلہ نہیں کرنا کہ نیازی صاحب نے ہمیں غزلیں اور ہمیں جو ہے نا وہ نغمے سنا کے ہمارا برا حال کر دیا ہے۔ اب یہ سنیں، پیج نمبر ہے 95۔ 19 جولائی 64 عیسوی 64 عیسوی کی صبح اسے خبر ملی کہ روم میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ پاکستان کے 1,30,00,000 لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں، اور یہ اب ڈاٹ کنیکٹنگ کرنی ہے۔ روم میں آگ بھڑک اٹھی ہے، پورا شہر ایک وسیع و عریض الاؤ کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور شاہی محل بھی خطرے میں ہے۔ وہ فی الفور ایک گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہوا۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچا، آسمان تک بلند ہوتے ہوئے شعلے نظر آئے تو وہ جھوم اٹھا۔ وہ ایک بلند مقام پر گیا جہاں سے آگ کی تباہکاری زیادہ واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے روم آگ کے شعلوں میں دفن ہوتا جا رہا تھا۔ شہر والوں کی بھیانک چیخیں اور ہولناک کراہیں ہوا کے دوش پر سوار اس تک پہنچ رہی تھیں، لیکن نہرو بانسری بجا رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک گیت جاری تھا جو اس کی اپنی ہی شاعری کا شاکار تھا۔ تقریباً 1 ہفتے تک روم جلتا رہا۔ آگ بجھی تو شہر پورا سیاہ خاک اور مہیب کھنڈروں میں بدل چکا تھا۔ اب ایک اور ہی طرح کی آگ کے شعلے بھڑکے، اور یہ آگ دلوں اور دماغوں میں دبی دبی چنگاریوں سے پھوٹی تھی، جس طرح پاکستانیوں کے دل اور دماغ میں یہ کابینہ دیکھ کے ہر کوئی ان اذیتناک سوالوں سے نبرد ازما تھا کہ آگ کیوں لگی، کیسے لگی اور کس نے لگائی۔ مورخین اس حوالے سے مختلف آراء رکھتے ہیں، لیکن نہرو کے ہم سفر کئی عینی شاید متفقہ طور پر کہتے ہیں کہ یہ آگ نہرو کے ہی حکم پر لگائی گئی۔ اس طرح کے بعض بیانات کے مطابق نہرو کے غلام جلتی مشلیں تھامے ہر گلی کوچے میں دوڑتے اور آگ لگاتے جاتے تھے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ آخر نہرو کو کیا پڑی تھی کہ ایسا کرتا؟ اس سوال کے بھی ایک سے زیادہ جواب ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہرو شہر والوں کو ملکہ آکٹیویا کے حق میں کیے گئے مظاہروں کی سزا دینا چاہتا تھا۔ مظاہروں کی سزا، ڈی چوک۔ کچھ کا خیال ہے کہ وہ یہاں ایک نیا شہر اپنے نام پر اور اپنے تعمیراتی ذوق کے مطابق تعمیر کرنا چاہتا تھا۔ پھر اس نے ایسا کیا بھی۔ نئی تعمیرات میں اس کا شاندار محل، وحشی جانوروں کے گھر اور کھیل تماشوں کے لیے میدان شامل تھے۔ بہرحال روم والوں کو یقین تھا کہ آگ لگی نہیں، لگائی گئی ہے، لیکن اس بات کا فائدہ بھی نہرو نے اٹھایا اور الزام ان عیسائیوں پر عائد ہوا 9 مئی جو رومی حکام کے لیے درد سر بنے ہوئے تھے۔ عام رومی بھی عقائد کے حوالے سے ان کے مخالف تھے، لہذا ایک تیر سے 2 شکار کیے گئے۔ ایک طرف روم والوں کو مطمئن کرنے کی کوشش ہوئی اور دوسری طرف عیسائیوں کا صفایا۔
پی ٹی آئی والوں کا، یوں نیرو کے ظلم و ستم کا پہاڑ عیسائیوں پر ٹوٹ پڑا، بے شمار لوگوں کو جنگلی جانوروں کے سامنے ڈال دیا گیا، کچھ کو کھالوں میں لپیٹ کر کتوں کے آگے ڈلوا دیا گیا، بعض کو انتہائی غیر انسانی انداز میں ذلیل و خوار کر کے مصلوب کیا گیا، اور اسی طرح بہت بڑی تعداد ایسی تھی کہ جس میں سے ہر ایک کو پہلے بوری میں لپیٹا گیا، اس کے بعد تیل چھڑک کر آگ لگائی گئی کہ اس طرح آگ لگائی گئی کہ رات کے وقت ایک زندہ جلتا ہوا آدمی مشل کا کام دیتا تھا، لپیٹ دیتے تھے نا، اوپر آگ لگاتے تھے، وہ بندہ دوڑتا تھا تو پوری شہر میں وہ چلتے پھرتے دیے، لوگ جلتے ہوئے۔ شہر کی تعمیر بھی نیرو کی خواہش اور ذوق کے مطابق ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، آگے سنیں۔ وہ ایک ایسا شہنشاہ تھا جس کا خزانہ اس کی عیاشیوں اور فضول خرچیوں کے باعث خالی ہونے کو تھا۔ حسب سابق بدمستی اور بے اعتدالی سے بھرپور زندگی گزارنے کے لیے دولت کا حصول ناگزیر تھا، لہذا اس حوالے سے کئی اقدامات کیے گئے۔ سنیں اب، مثلاً عام خوشحال لوگوں کی جائیدادوں کی ضبطی اور معمولی یا من گھڑت الزامات کی بنیاد پر امیر لوگوں کی گرفتاریاں، کس طرح پی ٹی آئی کے گھر توڑے جا رہے ہیں، گرفتاریاں اور ان کے اثاثوں پر قبضہ وغیرہ۔ پھر بات اس سے بھی آگے بڑھی، سینٹ کے دولت مند اراکین کو ایک ایک کر کے خودکشی پر مجبور کر دیا گیا، پھر بے بنیاد الزامات کے تحت موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ موت سے قبل وہ ایک وصیت لکھنے کے لیے پابند ہوتے تھے جس میں ساری جائیداد بادشاہ کے نام لکھ دی جاتی، ورنہ ان کے بعد ان کے اہل خانہ کی زندگی کی بھی کوئی ضمانت نہ تھی۔ ڈاٹ کنیکٹ خود کرتے ہیں۔ روم والوں کی نفرت اور اضطراب اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا، غلہ اتنا مہنگا ہو گیا کہ خرید سے باہر، اور لوگ پریشان حال تھے۔ جب مصر سے ایک جہاز روم آیا اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ غلہ نہیں بلکہ شاہی اکھاڑے کے لیے ریت منگوائی گئی ہے نیل کے ساحل سے، جہاں کھیلے ہوتی تھی گلیڈیٹرز، غلہ، پہلے لوگوں کا غلہ آ رہا ہے، لوگ بندرگاہ پہ جمع ہو گئے۔ جب لوگ جمع ہوئے، یہ $2 بلین آذربائیجان، $2 بلین ازبکستان، $2 بلین سعودیہ، $19 ارب UAE، $76 ارب کینیڈا، $21 ارب امریکہ اور $17 ارب برطانیہ، اور جانا نہیں سنتے آپ، غلہ آ رہا ہے، غلہ آ رہا ہے یہاں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو جہاز میں ریت تھی، اور ریت تھی وہ میدان میں بچھانے کے لیے نرم اور پتلی نیر منگوائی گئی ہے، تو دلوں میں دبی نفرت کا آتش فشاں پھٹ پڑا۔ آپ کا کس کس بات پہ یہ دیکھیں بزرا، اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ جمعے کے جو ہے نا وہ بابرکت دن کے صدقے ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔